बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मालिक बिन नवेरा पर खौफ तारी होता चला गया। इसे खबरें मिल रही थीं कि खालिद का लश्कर करीब आ रहा है। इसने अपने कबीले को इकट्ठा किया। ए बनो यरबो, इसने कबीले से कहा, हमसे गलती हुई कि हमने मदीना की हुक्मरानी को तस्लीम किया और इनसे मुनहर्रफ हो गए। उन्होंने हमें अपना मज़हब दिया जो हमने कबूल किया, फिर नाफरमान हो गए। वो आ रहे हैं, सब अपने घरों को चले जाओ और दरवाज़े बंद कर लो। ये निशानी है कि तुम इनके ख़िलाफ़ हथियार नहीं उठाओगे। इनके बुलाने पर इनके सामने नहते जाओ, कुछ फ़ायदा न होगा मुकाबले में। जाओ, अपने घरों को चले जाओ। लोग सर झुकाए हुए अपने घरों को चले गए। नवंबर 632 शबान 11 हिजरी के पहले हफ्ते में खालिद बताह पहुंच गए। तफसील से पढ़िए। उन्होंने अपने लश्कर को मुहासरे की तरतीब में किया, मगर ऐसे लगता था जैसे बताह उजड़ गया हो। शहर का दिफा करने वाले तो नज़र ही नहीं आते थे। कोई दूसरा भी दिखाई न दिया। किसी मकान की छत पर एक भी सर नज़र नहीं आता था। क्या मालिक बिन नवेरा अपने आप को इतना चालाक समझता है कि मुझे घेरे में ले लेगा? खालिद ने अपने नायब सालारों से कहा, मुहासरे की तरतीब बदल दो और अपने अकब का ख्याल रखो। मैं इस बस्ती को आग लगा दूंगा। वो यहाँ से निकल गए हैं, अकब से हमला करेंगे। खालिद बिन वलीद जिंदा दिल, बेखौफ और मोहम जो थे। इनके अहकाम बहुत सख्त हुआ करते थे। उन्होंने अपने दस्तों को इस तरतीब में कर दिया कि अकब से हमला हो तो रोक लें, और अगर इसके साथ ही शहर से भी हमला हो जाए तो दोनों तरफ लड़ा जाए। मुसलमानों को इस दुश्वारी का सामना था कि इनकी नफरी थोड़ी थी और वो अपने मस्तकर से बहुत दूर थे। उन्होंने जिन कबीलों को मती किया था, इनकी बस्तियों को अड्डे बना लिया था, लेकिन अभी वहाँ के लोगों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता था। ये खालिद की पुरजोश और महाराना क़यादत थी जो मुजाहिदीन की कलील तादाद में बिजलियों जैसा कहर पैदा किए हो रखती थी। खालिद ने बस्ती में एक दस्ता दाखिल किया तो इस पर भी एक तीर न आया। हर मकान का दरवाज़ा बंद था। खालिद ने ये खामोशी देखी तो वो खुद बस्ती में दाखिल हुए। मालिक बिन नवेरा। खालिद ने कई बार मालिक को पुकारा और कहा, बाहर आ जाओ, नहीं आएंगे तो हम बस्ती को आग लगा देंगे। तुझ पर खुदा की सलामती हो। एक छत से एक आदमी की आवाज़ आई, मत जला हमारे घरों को। वो जिसे तू बुला रहा है यहाँ नहीं है, यहाँ कोई नहीं लड़ेगा। अलवलीद के बेटे, एक और छत से आवाज़ आई, क्या तू नहीं देख रहा कि हम अपने मकानों के बंद दरवाज़ों के पीछे बैठे हैं? क्या मदीना में ये रवाज नहीं कि बंद दरवाज़ा एक इशारा है कि आ जाओ, हम तुम्हारे खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे? बेशक मैं ये इशारा समझता हूँ, खालिद ने कहा। मकानों के दरवाजे खोल दो और बाहर आ जाओ। औरतों और बच्चों पर जबर नहीं, इनकी मर्ज़ी है बाहर आएँ या ना आएँ। लोगों को रस्म व रिवाज मालूम था। वो हथियारों के बगैर बाहर आ गए। औरतें और बच्चे भी निकल आए। खालिद ने अपने दस्तों को हुक्म दिया कि हर घर के अंदर जाकर देखें कोई आदमी अंदर ना रहे। खालिद ने ख़ास तौर पर हुक्म दिया कि किसी घर में किसी चीज़ को हाथ ना लगाया जाए, न किसी पर हल्का सा भी तशद्दुद किया जाए। मालिक बिन नवेरा के किला नुमा मकान में खालिद खुद गए। वहाँ सामान पड़ा था। ऐसे लगता जैसे यहाँ के रहने वाले कुछ ही देर पहले यहाँ से निकले हों। बस्ती से खालिद को इतना ही पता चला कि मालिक बिन नवेरा अपने कबीले को ये कहकर वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हथियार ना उठाएं, लैला को साथ लेकर बस्ती से निकल गया था। जिन्होंने इसे जाते देखा था, उन्होंने सिम्मत बताई। जिधर वो गया था, मालिक घोड़े पर और लैला ऊँट पर सवार थी। खालिद ने इर्द गिर्द की बस्तियों को अपने आदमी भेज दिए और कुछ आदमी सिम्मत रवाना किए जिधर बताया गया था कि मालिक गया है। वो सहरा था। ऊँट और घोड़े के कदमों के निशान बड़े साफ थे। ये खालिद के आदमियों को एक बस्ती में ले गए। ये बनु तमीम की एक बस्ती थी। ए बनु तमीम, खालिद के आदमियों में से एक ने बुलंद आवाज़ में कहा, मालिक बिन नवेरा को और बताह को कोई आदमी जो यहाँ छुपा हुआ हो, इसे हमारे हवाले कर दें। अगर वो हमारी तलाशी पर मिले तो इस बस्ती को आग लगा दी जाएगी। ज़रा ही देर बाद मालिक बिन नवेरा लैला के साथ बाहर आया और अपने आप को खालिद बिन वलीद के आदमियों के हवाले कर दिया। बनु यरबू के चंद और सरकर्दा अफराद भी यहाँ आकर छुप गए थे, बाहर आ गए। इन सबको मालिक बिन नवेरा के साथ बताह ले आए। लैला भी साथ थी। मालिक बिन नवेरा खालिद ने मालिक को अपने साथ सामने बुलाकर पूछा, क्या ये गलत है
کہ تم نے زکوٰۃ اور محصول دن مدینہ کو بھیجنے کے بجائے لوگوں کو واپس کر دیے تھے؟ میں اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا، مالک بن نویرہ نے جواب دیا، اور میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو، اور تم خود اس کے لیے روپوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے تھے۔ خالد نے کہا، اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو؟ تم نے اپنے شہروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکوٰۃ اور محصول ادا نہ کریں، اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے احکام کی تم خلاف ورزی کرو گے، جو تم نے کی۔ ہاں خالد ولید کے بیٹے، مالک نے کہا، میں نے خلاف ورزی کی، لیکن میں اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ خلاف ورزی نہ کریں، اور تم نے سجاد کی چھوٹی نبوت کو تسلیم کیا۔ خالد نے کہا، اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کیا اور انہیں لوٹا، اور تم نے ان لوگوں کو قتل عام کیا جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالک نے سر ہلا کر اس جرم کا اقرار کیا۔ کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ میں تجھے قتل کیوں کروں؟ خالد نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرا قتل کا حکم دیا ہے۔ مالک بن نویرہ نے کہا، خدا کی قسم، خالد نے کہا، میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ خالد نے وہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی تھیں جو مالک بن نویرہ اور سجا جاڑی تھیں۔ خالد نے مالک بن نویرہ کی بستی بطاح پر بلا وجہ چڑھائی نہیں کی تھی۔ انہیں تمام رپورٹیں ملتی رہتی تھیں کہ شخص نے اس علاقے میں مسلمانوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا تھا۔ لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جس کے ساتھ روپوش تھے، اور انہیں قتل کر دو۔ خالد بن ولید نے حکم دیا۔ انہیں جب تک لے گئے تو خالد بن ولید کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی حسین عورت جس کا نام لیلا ہے اور جو مالک بن نویرہ کی بیوی ہے، اپنے خاوند کی زندگی کی التجا لے کر آئی ہے۔ خالد نے کہا، کسے آنے دو۔ خالد ایک سردار کے فرزند تھے، انہوں نے امیر گھرانے میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کے دل و دماغ میں وسعت تھی۔ وہ خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ لیلا جب ان کے سامنے آئی تو خالد نے پوچھا، کیا تو اپنے خاوند کو موت سے بچانے کے لیے آئی ہے؟ اس کے سوا میرا اور مقصد ہو ہی کیا سکتا ہے؟ لیلا نے کہا، اگر تو اس وقت اسے ان جرائم سے روک دیتی جب وہ سمجھتا تھا کہ وہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے، تو آج تو بیوہ نہ ہوتی۔ خالد نے کہا، کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا۔ میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکی۔ لیلا نے کہا، اور تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی۔ خالد نے کہا، یہ میرا نہیں، میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ خالد نے لیلا کی التجا قبول نہ کی۔ لیلا ابھی خالد کے پاس ہی تھی کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک واقعہ ہو گیا جس نے خالد کے دستوں میں اور مدینہ میں ہلچل مچا دی۔ ہوا یوں کہ بطاح میں ہی خالد نے لیلا کے ساتھ شادی کر لی۔ انصار مدینہ اس شادی پر بہت برہم ہوئے۔ ابو قتادہ انصاری نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ خالد کی قیادت کبھی بھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اعتراض کرنے والے یہ کہتے تھے کہ خالد نے لیلا کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خاوند مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہے کہ لیلا کے ساتھ خود شادی کر لے۔ لیکن خالد وہ شخصیت تھی جس نے بستر مرگ پر کہا تھا کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی ہے جس پر جہاد کا زخم نہ آیا ہو۔ ان کا کردار اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک عورت کی خاطر اپنے رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ خالد کے حق میں بات کرنے والوں نے کہا ہے کہ خالد نے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل قید میں ڈال دیا تھا اور انہیں مدینہ بھیجا تھا۔ رات بہت سرد تھی۔ خالد کو خیال آیا کہ قیدی سردی سے ٹھٹر جائیں گے۔ انہوں نے حکم دیا، اس کا قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ۔ کنانہ کی زبان میں مدافعت کا لفظ قتل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ قیدی جن آدمیوں کے پہرے میں تھے وہ کنانہ کے رہنے والے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے جرائم کتنے سنگین ہیں۔ چنانچہ انہوں نے گرمی پہنچاؤ کو قتل کے معنوں میں لیا اور مالک اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ خالد کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا، اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ان دو کے علاوہ اور بھی روایات مختلف تاریخوں میں آئی ہیں جو ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں۔ ان میں بعض خالد کے حق میں جاتی تھیں، بعض خلاف۔
مخالفانہ روایات کے مصنفوں کے مذہبی فرقوں کو دیکھو تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ میں تعصب بھرا ہوا ہے اور وہ خالد بن ولید کو رسوا کر رہے ہیں۔ تاریخ میں متضاد کہانیاں ملتی ہیں، لیکن کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ اس کی شادی پر لیلا کا کیا رد عمل تھا۔ کیا لیلا نے خالد کو مجبور کر کے قبول کیا تھا، یا وہ خوش تھی کہ ایک عظیم سپہ سالار کی بیوی بن گئی ہے، جس کی فتوحات کے چرچے سرزمین عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گئے ہیں؟ اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق لیلا مال غنیمت تھی۔ خالد اسے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ تاریخ میں ایک ایسا اشارہ ملتا ہے جو خالد کے حق میں جاتا ہے۔ وہ یوں ہے کہ خالد نے اسے کسی کی یا اپنی لونڈی بننے سے بچا لیا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ شہزادی لگتی تھی۔ خالد جانتے تھے کہ لونڈیوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ خالد نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لیلا جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی ذہین اور دانا ہے۔ انہوں نے اس عورت کی صلاحیتوں کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی کہ خالد نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ خبر پہنچی بھی سیدھی خلیفہ المسلمین ابو بکر کے پاس، اور خبر پہنچانے والے ابو قتادہ انصاری تھے جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینہ چلے گئے تھے۔ ابو بکر نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، ان کے خلاف اور کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ اللہ نے کسی زندہ آدمی کی بیوی کو ورگلا کر اپنی بیوی جیسی نہیں بنایا۔ ابو قتادہ انصاری خلیفہ المسلمین کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ عمر کے پاس چلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلا کی خالد کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جیسی خالد عیاش انسان ہو اور ان کی عیش پرستی ان کے فرائض پر اثر انداز ہو رہی ہو۔ عمر غصے میں آ گئے اور ابو قتادہ کے ساتھ لے کر ابو بکر کے پاس گئے۔ خلیفہ المسلمین عمر نے ابو بکر سے کہا، خالد کا جرم معمولی نہیں۔ وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربو کے سردار مالک بن نویرہ کا قتل جائز تھا؟ مگر تم چاہتے کیا ہو عمر؟ ابو بکر نے پوچھا۔ خالد کی معزولی، عمر نے کہا۔ صرف معزولی نہیں، خالد کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ عمر ابو بکر نے کہا، میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطیاں اتنی سنگین نہیں کہ اسے معزول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے۔ عمر ابو بکر کے پیچھے پڑے رہے۔ دراصل عمر انتہا درجے کی انصاف پسند اور ڈسپلن کی پابندی میں بہت سخت تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پا جائے۔ نہیں، عمر ابو بکر نے کہا، میں اس شیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا اور غیر مطمئن نہ ہوئے۔ ابو بکر عمر کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے خالد کو مدینہ بلوا لیا۔ بظاہر بڑی ہی مسافت طے کر کے بہت دنوں بعد مدینہ پہنچے اور سب سے پہلے مسجد نبوی میں گئے۔ انہوں نے اپنے عمامے میں ایک تیر اڑس رکھا تھا۔ عمر مسجد میں موجود تھے۔ خالد کو دیکھ کر عمر طیش میں آ کر اٹھے، خالد کے عمامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، عمر نے غصے سے کہا، اور اس کی بیوہ کو اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ تم سنگسار کر دینے کے قابل ہو۔ خالد ڈسپلن کے پابند تھے، وہ چپ رہے۔ انہوں نے عمر کے غصے کو قبول کیا، وہ خاموشی سے مسجد سے نکلا اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر کے پاس چلے گئے۔ انہیں ابو بکر نے ہی جواب طلبی کے لیے بلایا تھا۔ ابو بکر کے کہنے پر خالد نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ ابو بکر خالد سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بنے۔ ابو بکر نے طبری اور ہیکل کے مطابق فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدت کا عرصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق ہے۔ اس عورت کو آہی لونڈی بننا تھا۔ یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے رکھے یا اسے نکاح میں لے لے۔ ابو بکر نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت مسلمان برطرف ہیں، خطروں میں گھرے ہوئے ہیں، قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں، اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی سالار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کرا دیتا ہے تو یہ سنگین جرم نہیں۔ عمر کو خلیفۃ المسلمین ابو بکر نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بہت بڑا
دشمن مسلمہ بن حریفہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، جنگی طاقت بن گیا ہے، اس کے پاس کم و بیش 40,000 نفری کا لشکر ہے اور اکرمہ بن ابو جہل اسے شکست کھا چکے ہیں۔ اب سب کی نظریں خالد کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اگر مسلمہ کو شکست نہ دی گئی تو اسلام مدینہ میں ہی رہ جائے گا۔ اس کامیابی کے لیے صرف خالد موزوں ہیں۔ عمر خاموش رہے، انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا۔ ابو بکر نے خالد کو حکم دیا کہ فوراً بطح جائیں اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں۔ خالد ایک بڑی ہی خطرناک جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دسمبر 632 شوال 11 ہجری کے تیسرے ہفتے میں خالد بن ولید نے 13,000 مجاہدین سے مرتدین کے 40,000 سے زیادہ لشکر کے خلاف یمامہ کے مقام پر وہ جنگ لڑی جسے اسلام کی پہلی خون ریز جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا آخری معرکہ ایک وسیع باغ حدیقۃ الرحمن میں لڑا گیا تھا۔ وہاں دونوں طرف اس قدر جانی نقصان ہوا تھا کہ حدیقۃ الرحمن کو لوگ حدیقۃ الموت کا باغ کہنے لگے۔ آج تک اسے حدیقہ الموت کہا جاتا ہے۔ اس وقت خالد مدینہ میں تھے۔ انہیں خلیفۃ المسلمین ابو بکر نے عمر کی شکایت پر جواب طلبی کے لیے مدینہ بلایا تھا کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کرا کے اس کی بیوی لیلہ کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ابو بکر نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں اسلام گھر گیا تھا خالد کے حق میں فیصلہ دیا اور خالد کو واپس بطح جانے اور یمامہ کے مسلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ مسلمہ کذاب کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ کہاں اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس کے پیروکاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی اس کا لشکر مدینہ کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ اس وقت تک مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے، لیکن مسلمہ کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ مدینہ کے لیے بھی خطرہ تھا اور اسلام کے لیے بھی۔ مدینہ سلطنت اسلامیہ کا مرکز تھا اور اسلام کے لیے بھی مدینہ سلطنت اسلامیہ کا مرکز تھا۔ خالد کا لشکر بطاس میں تھا، وہیں انہوں نے مالک بن نویرہ کو سزائے موت دی اور اس کی بیوی لیلہ کے ساتھ شادی کی۔ لیلہ وہیں تھی۔ خالد بطح کو روانہ ہو کے انہیں معلوم تھا کہ ان کے پرانے ساتھی سالار اکرمہ اسی علاقے میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں اور مسلمہ کے خلاف مدد کو پہنچیں گے۔ اکرمہ بن ابو جہل ان 11 سالاروں میں سے تھے جنہیں خلیفۃ المسلمین نے مختلف علاقوں میں مرتد اور باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ دوسرے قبیلے اتنے طاقتور نہیں تھے جتنے مسلمہ کا قبیلہ بنو حنیفہ تھا، اس لیے اس علاقے میں اکرمہ کو بھیجا گیا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک اور سالار شرجیل بن حسنہ کو بھیج دیا گیا۔ خلیفہ ابو بکر نے شرجیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اکرمہ کی مدد کر دیں۔ اکرمہ یمامہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت خالد طلیحہ سے نبردسماں تھے۔ انہوں نے طلیحہ کو بہت بڑی شکست دی تھی۔ ہر خبر اکرمہ تک پہنچی تو وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے ابھی کسی قبیلے کے خلاف جنگ کروائی نہیں کی تھی۔ کچھ دنوں بعد اکرمہ کو خبر ملی کہ خالد نے سلمہ کے طاقتور لشکر کو قتل کر دیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اکرمہ پر انسانی فطرت کی ایسی ایک کمزوری غالب آ گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سالاروں سے کہا کہ خالد فتح پہ فتح حاصل کرتا جا رہا ہے اور انہیں ابھی لڑنے کا موقع نہیں ملا۔ خالد اور اکرمہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ساتھی اور ایک جیسے جنگجو تھے۔